अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इन फोकस। मैं हूं वकास अली और मेरे साथ मौजूद हैं फ़ाहद हुसैन साहब। नाज़रीन, इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल नज़र आ रही है पार्लिमानी और सियासी तारीख में शायद ही ऐसा कभी देखने को मिला हो। तहरीक इंसाफ जो कुछ अर्सा पहले तक हुकूमत में थी अब सड़कों पर आ चुकी है, और अपोजिशन जमातें जो कुछ अर्सा पहले सड़कों पर थीं अब ऐवान में हुकूमती बेंचेस पर बैठे नज़र आ रहे हैं। मगर इस सारे अमल में अफसोसनाक पहलू यह है कि इक़्तिदार की कुर्सी बचाने के लिए आइन को पामाल किया गया, अदालतों पर उंगलियां उठाई गईं और रही सही कसर आज पंजाब असम्बली में पूरी हो गई, जहां वज़ीर आला पंजाब के इंतखाबात का एजेंडा एक दंगल में बदल गया, जहां डिप्टी स्पीकर को इजलास करवाने से रोकने के लिए थप्पड़ मारे गए, बाल नोचे गए, मार धाड़ हुई और कानून नाफिज करने वाले इदारों से हाथापाई हुई और इजलास रोकने का हर हरबा आजमाया गया। मगर आखिर में वोटिंग हुई और नून लीग की तरफ से हमजा शहबाज शरीफ कायदे अवान यानी कि वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गए। ऐसे इक़दामात और ऐसे रवैयों से तहरीक इंसाफ आखिर कौन से सियासी मकासद हासिल करना चाहती है? और जो सिविल अभी फवाद चौधरी साहब की एक ट्वीट थी जो सिविल अनरेस्ट के हवाले से, उसकी जो बातें चल निकली हैं उनको फैलाकर आखिर क्या पैगाम दिया जा रहा है? इन तमाम मामलात पर इससे जुड़े जो मजीद सियासी मामलात हैं उन पर हमने बात करनी है फाद साहब से। सबसे पहले जो आज एक अफसोसनाक वाक़या हम सब के लिए, पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत ही अफसोसनाक कि एक ऐवान जहाँ पे लोगों के हकूक़ की बात होती है वहाँ जो है वो एक दंगल में बदल गया और मारा कुश्ती और जो है झगड़ा और अरूज पे था। तो इस सारी सिचुएशन को क्या तहरीक इंसाफ क्या माइंड में ले कि ये क्राइसिस जो है वो उनको बढ़ा रही है? वकास देखिए, शुक्रिया। अभी हम जरा आज बात करते हैं कि क्राइसिस जो हमें नज़र आ रहा है, जो पिछले कई दिनों से एक इस तरह का एक उबाल आया हुआ है पाकिस्तान की सियासत में जो बैठने का नाम ही नहीं ले रहा। अब उसमें जो बड़ा सवाल है जिस पे मैं चाहूँगा कि आज हम गुफ्तगू करें वो ये है कि क्या ये उबाल जो है ये खुद ब खुद इतना ज़्यादा हो गया है या ये कि इसको उस तरीके से हवा दी जा रही है, उठाया जा रहा है, क्या जल्दी पे तेल फेंका जा रहा है? ये बहुत बड़े मेरे ख्याल में सवालात हैं, क्योंकि उनकी वजह से इस वक्त आज जहाँ पे हमारी सियासत खड़ी है, आप देखिए आज जो कुछ हुआ जिसका भी आपने जिक्र किया अपने इब्तिदाइये में, पाकिस्तान में आज अगर आप सोशल मीडिया को देखें, अगर आप दीगर लोगों से बात करें, हर शख्स परेशान है। वो कह रहे हैं हमारा मुल्क कहाँ जा रहा है, ये क्या हो रहा है? क्या ऐसा तो नहीं कि पूरा का पूरा निज़ाम जो है ये धड़ाम से नीचे गिरने वाला है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मुल्क में एक बार फिर जो है वो मार्शल लॉ लगने जा रहा है? ये बिल्कुल जमहूरियत जो है उसकी छतरी के तले बिल्कुल एक तरीके से एनार्की है। और ख़ास तौर पर जो आज पंजाब में हमने देखा, कभी आपने सोचा है कि इस तरीके से वहां पे बाकायदा दंगल मचा हुआ था? और यानी वहां पे पहले स्पीकर के ऊपर तशद्दुद हुआ, फिर आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर उसके बाद जो है वो जोर जबरदस्ती से वो लोग जिन्होंने स्पीकर के ऊपर हमला किया वो कैमरों के सामने आके कह रहे थे, अगर आपने शायद देखा हो, कि हम ये नहीं होने देंगे वोटिंग। और अगर उनसे कोई पूछे कि भाई ये वोटिंग आप, यानी ये तो एक जमहूरी प्रोसेस है, तो उन्होंने कहा नहीं जी, क्योंकि लोटे हैं तो हम इजाजत नहीं देंगे। तो यानी मामलात वाकई में वकास आज यहाँ पे खड़े हुए हैं या थे शायद कि लोग ये पूछ रहे थे कि यहाँ पे कोई कानून है, कोई निज़ाम है, कोई आइन है, कोई कवायद और ज़वाबित हैं, ये किस तरीके से मामला चल रहे हैं? और क्या ऐसा तो नहीं कि ये सियासत जो है ये बिल्कुल मादर पिदर आज़ाद हो गई है और अब सिर्फ डंडे का जोर चलेगा, अब सिर्फ धौंस धमकी चलेगी, अब वो जो पुरतशद्दुद होगा सिर्फ उसकी बात चलेगी? यानी ये इतने खौफनाक सवालात आज हो रहे थे। तो अगर आप परेशान हैं और मैं परेशान हूं तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में हर शख्स जो है वो इस हवाले से परेशान है। तो इस हवाले से बड़ा सवाल ये भी बनता है ना, एक तरफ हम आइन और कानून को देखें और एक तरफ देखें सियासी बयानियां, खास तौर पे तहरीक इंसाफ का। तो आइन और कानून डिफरेंट नजर आ रहा है और सियासी बयानियां जो है वो डिफरेंट नजर आ रहे हैं। देखिए ना, अगर आप मिसाल के तौर पर आज, अगर आप पहले आज की बात करें जी, देखिए आज क्या था? आज ये था कि जी वहां पे आपने एक इलेक्शन कराना है चीफ मिनिस्टर के लिए। अब ये इलेक्शन आज से कई दिन पहले होना था जी, और उस इलेक्शन की एक प्रोसीजर है, उम्मीदवार जो हैं वो उनकी जो है वो बाकायदा तौर पर नामजदगी होती है, उसके बाद मेंबरान जो है वो वोटिंग देते हैं। अब ये पहली बार तो नहीं हो रहा, यानी कितनी बार हो चुका है ये। अब उसमें जो शख्स, यानी कि जब पीटीआई और पीएमएलक्यू को यह अंदाजा हुआ कि हमारे पास नंबर्स नहीं है, नंबर्स क्यों नहीं है? मेरे ख्याल में देखिए, जो आपने बड़ा अच्छा किया कि आपने सवाल कर लिया। इस वक्त आपको दो तरह, हर यहाँ इस्लामाबाद में भी हमने ये देखा, लाहौर में भी वही देखा, क्या कि एक तरफ कह रही कि जनाब आइन है,
آئین کا ایک پروسیجر ہے, ایک طریقہ کار ہے, اس کے تحت ہم نے کارروائی کرنی ہے اور الیکشن ہونا ہے. یہاں پہ وزیر اعظم کا ہونا تھا, ووٹ آف نو کانفیڈنس ہونا تھا, وہاں پہ چیف منسٹر کا ہونا تھا. دوسری طرف کہتی ہے کہ نہیں ہم یہ الیکشن غلط ہے کیونکہ, اور پھر وہ آگے سے یہاں پہ کہا, اسلام آباد میں کہا گیا کہ جی کیونکہ یہ بیرونی سازش ہے اس لیے ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں ہو سکتا. پنجاب میں کہا گیا کہ جی کیونکہ لوٹے ہیں اس لیے یہاں پہ الیکشن نہیں ہو سکتا. یہ اب آرگیومنٹ آ رہا ہے. پنجاب میں پہلے بات کر لیتے ہیں, آئین اور قانون کیا کہتا ہے. لیکن یہاں تو پہلے ہم یہ سوال کریں جتنے بھی لوگوں سے کہ یار پاکستان کا جو آئین اور قانون ہے اس کو آپ مانتے ہیں؟ اگر تو سارے کہیں کہ ہاں جی ہم مانتے ہیں, پھر تو یہ بات آگے چل سکتی ہے. اگر اس میں سے آدھے لوگ ہیں ہم مانتے نہیں, تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی. لیکن میں ازیوم کر رہا ہوں کہ تمام تر لوگ جنہوں نے آج بھی یہ دنگا فساد کیا ہے, ان سے اگر آپ سوال کریں گے کہ آپ پاکستان کا آئین اور پاکستان کے قوانین اور صوبائی اسمبلی کے رولز مانتے ہیں, تو میرے خیال میں وہ جواب دیں گے کہ ہاں جی ہم مانتے ہیں. لیکن اس میں بہت سے لوگ اگر مگر بھی شامل کرتے ہیں. اب آ جائیں اگر پہ. اب اگر مگر جو ہے وہ یہ تھی کہ ہاں جی مانتے ہیں مگر یہ تو لوٹے جی, یہی تو ان کا آرگیومنٹ ہے کہ لوٹوں کو ہم جو ہے وہ الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیں گے. اچھا, اب اس پہ آئین کیا کہتا ہے, قانون کیا کہتا ہے؟ واپس جب آپ کو مسئلہ ہو جائے تو آپ نے دیکھنا ہے نا کہ قانون کیا کہہ رہا ہے. بالکل, قانون یہ کہتا ہے کہ آپ ایک جماعت سے دوسری جماعت میں جا سکتے ہیں, آپ فلور کراس کر سکتے ہیں, لیکن اس کی ایک قیمت ہے. قیمت یہ کہ اگر آپ نے فلور کراس کیا تو آپ ڈسکوالیفائی ہو جائیں. اب یہ لکھا ہوا ہے, تو فلور کراس کرنا غیر قانونی نہیں ہے, لیکن اگر اس کی ایک قیمت ہے کہ آپ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. تو چنانچہ جب کوئی لوگ جو پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے یہ الیکشن نہیں ہونے دینا کیونکہ یہ لوٹے ہیں, تو وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ اگر کوئی شخص اپنا جماعت سے ہٹ کے ووٹ دے رہا ہے تو آئین میں, قانون میں اس کی گنجائش ہے اگر وہ شخص ڈسکوالیفائی ہونے کے لیے تیار ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک غیر قانونی منطق کی بنیاد پہ آپ ایک قانونی پروسیجر میں رکاوٹ حاصل کریں. چنانچہ وکاس آج جو کچھ ہوا اس میں کوئی ابہام نہیں ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جنہوں نے الیکشن کو زور زبردستی سے روکنے کی کوشش کی وہ غلط ہیں, اس میں کوئی اگر مگر نہیں. قانونی طور پر صحیح ہے, سیاسی طور پر تو وہ کر رہے ہیں, لیکن یہ ہمارے لوگوں کو یہ جو معلوم ہونا چاہیے. دیکھیں نا, الٹیمیٹلی ہم سب ایک ریاست کے شہری ہیں اور ہم پہ فرض ہے کہ ہم نے قانون کی پاسداری کرنی ہے. بالکل. تو میں تو صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ ہمارے فیلو سٹیزنز جو ہمیں سن رہے ہیں, جن کی وفاداریاں یا جو ان کی سیاسی وابستگیاں ہیں وہ جو مرضی ہو, جی, ان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ ایک قانونی پروسیجر جو کہ الیکشن ہے اس کو نہیں روک سکتے. یہ غلط ہے. سیاسی آپ اس کو جو مرضی سپن دیں, لیکن کوئی اگر آپ کو یہ کہتا ہے کہ نہیں جی کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ لوٹے ہیں اس لیے یہ الیکشن چیف منسٹر کا نہیں ہو سکتا, وہ غلط کہہ رہے ہیں. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اور اسی طرح کا آرگیومنٹ ہم اسلام آباد کے حوالے سے بھی کر سکتے ہیں. لیکن آپ بتائیے سر, یہ بات جو آپ کر رہے ہیں اس کو میں اگر کنٹینیو کروں, ان سب اقدامات کے باوجود آئین و قانون نے اپنا راستہ بنایا, قومی اسمبلی میں بھی, آج پنجاب اسمبلی میں بھی, لیکن اس کے اگینسٹ پی ٹی آئی کو کیا ملا ہے؟ سارا انریسٹ کریٹ کر کے, ساری سچویشن کریٹ کر کے الٹیمیٹلی آئین کے مطابق انتخابات قومی اسمبلی میں بھی ہو گئے, پنجاب اسمبلی میں بھی ہو گئے. تو پی ٹی آئی نے کیا گین کیا ہے؟ اچھا, یہ میرے خیال میں ایک اہم سوال ہے کہ پی ٹی آئی نے کیا گین کیا, لیکن میں اس میں ایک چیز اور ایڈ کروں گا. اگر کچھ گین کیا, کیونکہ میرا خیال ہے کچھ گین کیا ہے, کس قیمت پہ گین کیا, یہ بڑا سوال ہے. میں یہ ایڈ کروں گا. بالکل. دیکھیں یہاں پہ اسلام آباد میں جو کچھ ہوا, ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ پی ٹی آئی آج بھی یہ کہہ رہی ہے کہ جناب وہ جو ہم نے کیا, جو ہمارے ڈپٹی اسپیکر نے کیا, وہ بالکل ٹھیک کیا. اور تمام تر ان کے جو سپورٹرز ہیں, اور ہم سب کے دوست ہیں, ہماری فیملی میں ہیں, ہم سب ہیں, مطلب میں عمران خان صاحب کی کئی چیزوں کو میں بہت سپورٹ کرتا ہوں. جس طریقے سے انہوں نے احساس پروگرام بنایا تھا, جو انہوں نے دیگر کام کیے, جو ان کا سوشل ویلفیئر کے حوالے سے جو کم از کم ان کا جو ایک سوچ تھی وہ بڑی مثبت سوچ تھی. اور ہمیں چاہیے ایک اس طرح کی ریاست جہاں پہ غریبوں کا خیال رکھا جائے. تو خان صاحب کی بہت اچھی باتیں ہیں, لیکن الٹیمیٹلی چاہے وہ خان صاحب ہوں چاہے وہ کوئی اور ہو, آپ قانون سے بالاتر تو نہیں ہیں, آپ آئین سے بالاتر تو نہیں ہیں. ووٹ آف نو کانفیڈنس کو جس بنیاد پر انہوں نے ریجیکٹ کیا تھا وہ غیر آئینی تھا. جب باقی لوگ کہتے رہے تو وہ ان کو گالیاں دیتے رہے کہ جی آپ غدار ہیں.
پھر پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے بھی وہی بات کی کہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، اس لیے انہوں نے ریورٹ کیا۔ اچھا، کیا آج کے دن آئین سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ آپ نے آئین توڑا ہے؟ یہی کہا تھا بالکل۔ آج تک کیا وہ مانتے ہیں کہ انہوں نے آئین توڑا تھا؟ اس دن وہ جلسے میں کہہ رہے تھے کہ رات کو عدالتیں لگی تھی، کیوں لگی تھی، میں نے کیا جرم کیا تھا؟ بالکل، مطلب ان کی نظر میں ابھی تک کوئی جرم نہیں ہے، آئین عدالتی توڑنا فیصلہ جرم سامنے نہیں ہے۔ رکھ لیں۔ آئین توڑنا جرم نہیں ہے۔ تو پرابلم اصل میں پاکستان میں جو اس ٹائم جو سب سے جو میرے خیال میں تشویشناک بات ہے کہ جب آپ ایک غلط چیز کو غلط مان ہی نہ، آپ نے آئین شکنی کی، میں اور آپ کہیں تو پھر بھی کوئی کہے جی آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کی بات میں تو وزن نہیں ہے، لیکن آپ کا سب سے بڑی عدالت جو فائنل کورٹ ہے، اس کے بعد اور کوئی عدالت نہیں، اس کے بعد تو پھر اللہ تعالیٰ کی عدالت ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے آئین شکنی کی، اور نہ صرف یہ وہ کہہ رہی ہے، اس عدالت نے اس آئین شکنی کو اسٹیبلش کیا اور اس کی بنیاد پہ جو آپ نے اقدامات کیے تھے ان کو ریورس کیا، لیکن آپ آج بھی وہ ماننے کو تیار نہیں ہے، آپ سپریم کورٹ کا ججمنٹ ماننے کو تیار نہیں۔ مان تو لیا آپ نے، آپ کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا، وہ بھی آپ کو دور لگتا شاید آپ نہ مانتے، اور ماننے کے بعد بھی جو آپ نے دیکھا ہے صبح 10 بجے سیشن شروع ہوا ہے، 12 بجے تک کس طرح سے چلتا رہا۔ لیکن کیا آپ لوگ اگر آپ آئین کی خلاف ورزی جانتے ہی نہیں ہیں، مانتے ہی نہیں ہیں، تو پھر اس کے کیا کانسیکوینسز ہیں؟ اس کے کانسیکوینسز وہ ہیں کہ آپ کا سوال تھا کہ انہوں نے اس سے کیا پایا، کیا گین کیا۔ میرے خیال میں انہوں نے اپنے بیس کو موبلائز کر دیا، ایک کہانی گھڑ کر بڑے جلسے ہو رہے ہیں، کوئی شک نہیں ہے، پشاور کا بہت بڑا جلسہ تھا، کراچی میں ہونے جا رہا ہے، مجھے کوئی شک نہیں کہ بہت بڑا جلسہ ہوگا۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی سیاست جو ہے اس میں جان پڑ گئی ہے، لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کا جو مس گورننس تھی، جو عدم کارکردگی تھی، جو مہنگائی تھی، وہ پیچھے چلی گئی ہے، اور یہ جو ایک انہوں نے بیانیہ گھڑا ہے جس پر بھی ہم بات کریں گے، اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ایک دم جذباتی ہو گئے ہیں اور سیاسی طور پر وہ بڑے مقبول ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے سب یہ گین کیا، لیکن کس بنیاد؟ قیمت کیا چکائی؟ قیمت یہ چکائی کہ انہوں نے ہماری آئین کی بنیادیں ہلا دی ہیں، رول آف لا کو ہلا کے رکھ دیا ہے، اور یہ وہ خطرناک باتیں ہیں، یہ وہ خطرناک چیزیں ہیں جو ہمیں سوچنی سمجھنی چاہیے۔ ہم وکاس اتنے بٹ گئے ہیں اپنی سیاسی وابستگیوں میں، اس وقت پاکستان میں ایک اس طرح بیچ میں دراڑ پڑی ہوئی ہے، ہر شخص جو ہے گھر گھر میں لڑائی ہو رہی ہے، اور اس لڑائی کی بنیاد کیا ہے کہ آپ جو بیسک آپ کی کامن چیزیں ہوتی ہیں، آپ کی سیاسی لڑائیاں، سیاسی تفریق تو ایک عام سی بات ہے، ہر جگہ ہوتی ہے، جمہوریت میں ہوتی ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں مکمل اتفاق رائے ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے آئین، کیونکہ آئین کی بنیاد پہ آپ کی ریاست چل رہی ہے۔ ایک ہوتا ہے قانون، کیونکہ قانون نہیں ہوگا تو معاشرے میں جو ہے وہ معاشرہ چلے گا کیسے، کن رولز کے مطابق چلے گا۔ اگر آپ نے ان کے اوپر ہی سوال اٹھا دیا، آپ نے کہا جی میں تو اسی کو نہیں مانتا، تو پھر تو آپ بالکل ایک انارکی کی سٹیٹ میں جا رہے ہیں۔ اور یہ جو آج آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ تمام تر وہ جو نفرتیں اور وہ ہر چیز کو رد کرنا، ریجیکٹ کرنا، کہنا کہ میں نہیں مانتا، اس کا نتیجہ اب آپ کو یہ نظر آنا شروع ہو گیا جو آج ہم نے دیکھا تھا۔ اور اگر ہم دیکھیں عمران خان صاحب لوگوں کی عدالت میں جا رہے ہیں اور بڑے کامیاب جلسے کر رہے ہیں جیسے آپ نے کہا ہے، اگر آئین شکنی کا تمغہ نہ لگا ہوتا تحریک انصاف پہ، تو میرا خیال میں اگر آج ہم ڈیبیٹ کر رہے ہوتے تو ڈیبیٹ کا رخ کچھ اور ہوتا۔ اگر وہ گورنمنٹ سے باہر ہوتے اور آئین شکنی کا تمغہ نہ انہوں نے سجایا ہوتا اور عوام کے بیانیے کو لے کے وہ چل رہے ہوتے یا اپنا بیانیہ اس میں کریٹ کر رہے ہوتے عوام میں، تو شاید ڈیبیٹ کا رخ کوئی اور ہوتا۔ ٹھیک بات ہے آپ کی، ہم شاید یہ بات کر رہے ہوتے کہ اس وقت جو الیکشنز آنے ہیں ان میں کس طرح کی سیاست ہونی ہے، کون سے بڑے ایشوز ہیں جن کو لے کر جو ہے وہ حکومت نے اور اپوزیشن نے جو ہے اپنی سیاست کو چمکانا ہے، جو کہ بالکل ایک فطری سی بات ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس وقت ان معاملات پہ بات نہیں ہو رہی۔ اس ٹائم تو بات یہ ہو رہی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ہم سب کچھ گنوانے جا رہے ہیں۔ اس وقت تو بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر پارلیمنٹ کے اندر یا ایک صوبائی اسمبلی کے اندر پولیس کو آ کے اور بیچ میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کرنی پڑتی ہے اور جو ڈپٹی اسپیکر ہے اس کو بچانا پڑتا ہے، اس کی اور زور زبردستی سے الیکشن کروانا پڑتا ہے،
تو یہ کیا جمہوریت مستحکم ہو رہی ہے؟ اصل جو پرابلم ہے میرے خیال میں، جو مجھے لگتا ہے یہ ہے وقاص کہ آنے والے دنوں میں اور زیادہ ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا، وہ یہ ہے کہ آپ یہ بالکل ایسے ہو رہا ہے کہ دیکھیں نا، آپ ایک کرکٹ میچ ہوتا ہے اور آپ کھیل رہے ہیں، تو وہ میچ تب ہی ہو سکتا ہے جب آپ سب یہ سارے پلیئرز یہ اگری کریں کہ ہم نے ان رولز کے تحت کھیلنا ہے، اور ایل بی ڈبلیو ہوگا تو ایسے ہوگا، ایسے نہیں ہوگا کہ آپ کا جو پیر ہے وہ وکٹوں سے دور ہے اور بال اس پہ لگے تو آؤٹ ہو جائیں گے، یہ اگریمنٹ ہے نا۔ بالکل، اگر وہ نہیں ہوگا تو میچ ہو نہیں سکتا۔ یہاں پہ ہم اس سے بھی آگے چلے گئے ہیں، ہم پتہ ہے میچ کیسے کھیل رہے ہیں کہ ایک ٹیم اس پچ پہ کھیل رہی ہے، دوسری ٹیم دوسری پچ پہ کھیل رہی ہے، وہ بیٹسمین اس پچ پہ کھڑا ہوا ہے، بولر دوسری پچ پہ بال کرا رہا ہے، یہ اس طرح میچ ہو رہا ہے۔ ہم نے سیاست کا یہ حال کر دیا، جب تک ہم واپس ایک پچ پہ نہیں آئیں گے اور جب تک ہم بیٹسمین جو ہے جو بولر ہے وہ بیٹسمین کو بال نہیں کرائے گا اور وکٹ کیپر اس کے پیچھے نہیں کھڑا ہوگا اور اسے پتا ہوگا کہ آؤٹ صرف تب ہی ہوگا جب بال بلے کو لگے گی، ورنہ نہیں ہوگی، اور یہ نہیں ہوگا کہ اگر بال جو سامنے امپائر کھڑا ہے وہ کہہ رہا ہے آؤٹ اور جو تھرڈ امپائر کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے ناٹ آؤٹ، اور پھر وہ تھرڈ امپائر اور سامنے والا امپائر پچ میں آتے ہیں اور مکہ مکی کرتے ہیں۔ اس طرح تو گیم نہیں ہوتا، ہم یہ کر رہے ہیں۔ ایک بریک لے لیتے ہیں فاضل صاحب، لیکن ڈیبیٹ تو یہی ہے نا کہ اگر ایک ٹیم یہ کہ 100 کے 100 اوور میں نے ہی کھیلنے ہیں، مخالف کو میں نے جو ہے بیٹنگ کرنے ہی نہیں دینی، تو پھر اس طرح سے سسٹم جو ہے وہ لاک ہو جائے گا نا۔ یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد ڈسکشن جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ فواد چودھری صاحب نے بڑی ایک اہم ٹویٹ کی ہے، ان جو سول انریسٹ کے حوالے سے بات کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے قریب ہیں اور ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے کہ عمران خان صاحب بھی جو غسیلی عوام ہے اس کو نہیں روک سکیں گے۔ تو اگر یہ انریسٹ کی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے تو یہ ریاست کے ساتھ ساتھ ان پولیٹیکل جماعتوں کے لیے بھی تو نقصان ہے نا؟ دیکھیے بالکل ہے، لیکن میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ یہ اس طرح کی بات کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یعنی آپ کیا یہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈال رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ، انہوں نے ایگزیکٹ لفظ کیا استعمال کیے؟ انہوں نے ایگزیکٹ کہا ہے سول انریسٹ۔ سول انریسٹ، دیکھیں نا، سول انریسٹ کا لفظ اگر آپ استعمال کر رہے ہیں، اور فواد چودھری صاحب ایک ذمہ دار سیاستدان ہیں، سابقہ منسٹر ہیں، ان کی بہت بڑی فالوئنگ ہے سوشل میڈیا پہ، آپ اس طرح کی چیز ذہن میں لوگوں کے ڈال کے آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری بات نہ سنی گئی یا جو ہم کہہ رہے ہیں اگر وہ نہ ہوا تو سول انریسٹ ہو جائے گا؟ سول انریسٹ کا کیا مطلب ہے کہ لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے، قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں گے؟ کیا کوئی خانہ جنگی والا خدا نخواستہ کو معاملہ ہونے جا رہا ہے؟ یعنی پہلی بات تو یہ کہ میں اس چیز پہ مجھے بڑا دکھ ہے کہ اس طرح کے ذمہ دار لوگ اس طرح کی باتیں کر کے ہمارا جو ایک قومی بحث ہے، نیشنل ڈسکورس ہے، اس میں یہ ڈالتے ہیں۔ اور یہ بات ٹویٹ کر کے انہوں نے ایک جگہ بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لڑائی گلی محلے تک پہنچ جائے، اسی لیے جلد انتخابات کروا۔ دیکھیں نا، یہ کیا ہے؟ یہ دھمکی ہے۔ یہ وہ کیا لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات سن لو ورنہ پھر یہ ہوگا۔ یعنی اس سے تو یہی ایک تاثر تو یہی ملتا ہے، اور یہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے، کیونکہ پھر یہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات جو بیٹھتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ انسائٹمنٹ ٹو وائلنس بھی ہو سکتی ہے، آپ لوگوں کو ایک طریقے سے، یعنی ایک انڈائریکٹ طریقے سے آپ لوگوں کو ورغلا رہے ہیں۔ اور تیسری چیز، یہ اس طرح کی وائلنس کو جسٹیفائی بھی کرتی ہے کہ اگر یہ پرتشدد واقعات ہوئے، جو کہ ہو گئے آج، تو کیا کہا جائے گا؟ دیکھیں ہم تو پہلے کہہ رہے تھے، آپ آلریڈی جسٹیفائی کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ کل کو اگر آپ نے کوئی پرتشدد واقعہ کیا تو خیر ہے، کیونکہ آپ نے ہمیں مجبور کیا ہے۔ یہ اتنا خوفناک بیان ہے جو انہوں نے دیا ہے کہ مجھے امید ہے کہ شاید ان کی جماعت کے کچھ سینئر لوگ ان سے یہ بات کریں، انہیں کہیں کہ آپ ذرا تھوڑا سا خیال کریں۔ لیکن دوسرا دیکھیے، میرے خیال میں سول انریسٹ کا کوئی چانس نہیں اگر حکومت وقت جو ہے وہ صرف اور صرف قانون پر عمل درآمد کر رہا ہے۔ سول انریسٹ کب ہوتا ہے؟ سول انریسٹ تب ہوتا ہے یا تو خدا نہ خواستہ جو ہے وہ بہت بڑا یہاں پہ ایک اس طرح کا آئینی بحران شروع ہو جائے، کوئی اس طرح کا تصادم ہو جائے جس پہ جو آپ کا پوری کی پوری ریاستی مشینری ہے اس کا بریک ڈاؤن ہو جائے خدا نہ خواستہ، تو پھر تو
چلیں پھر ہم سوچتے ہیں کہ جی معاشرے میں ایک دم اتنا زیادہ انتشار ہو گیا ہے کہ بریک ڈاؤن ہو رہا ہے، لیکن ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہو رہا. ہمارے یہاں تو ایک ڈیموکریٹک پروسیس چل رہا ہے. جو کچھ پچھلے 1-1.5 مہینے میں ہوا ہے اس میں قانون اور آئین کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی چیز غیر جمہوری نہیں ہوئی ہے. غیر اخلاقی ہو سکتا ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اخلاقی طور پر آپ کو وہ لوگوں کو اپنی جماعتیں چھوڑ کے دوسری جگہ نہیں، دوسری جماعت کی طرف نہیں جانا چاہیے. لیکن سر وہ اخلاقیات تو پھر اس دن سے شروع کرنی چاہیے تھی نا، 2018 سے جب ہیلی کاپٹر اتر رہے تھے بنی گالا میں. تو یہ اگر آپ نے اگر اخلاقیات پہ ہی آنا ہے تو پھر آپ کی بالکل 100% بات درست ہے کہ اس حمام میں سارے ننگے ہیں. یہ تو کلیئر کر لیں، اس میں کوئی کسی سے نہ اوپر ہے نہ نیچے، پہلی بات. لیکن آپ سیاسی طور پر جو مرضی بیانیاں بنا لیں، جو کہ پاکستان تحریک انصاف نے سیاسی بیانیاں بنایا کہ جی دیکھیں یہ کس جمہوریت میں ہوتا ہے کہ یہ پیسے لے کے چلے گئے. اچھا اب ذرا اگین یہ تو آپ نے سیاسی بیانیاں بنایا جی. قانونی اینگل سے اگر آپ کسی پہ کہتے ہیں کہ جی اس نے پیسے لے کر یہ کام کیا ہے تو آپ کو پھر عدالت میں وہ ثابت کرنا پڑتا ہے. بالکل ایسے ہی. سیاسی طور پر ثابت نہیں کرنا پڑتا. سیاسی طور پر آپ جو مرضی کہہ دیں، جو ہی کہہ رہے ہیں. لیکن جہاں پہ آپ ایک قانونی یا آئینی پروسیس کی بات کر رہے ہیں جو کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے، تو پھر اگر آپ نے کہنا ہے کہ جی اس کو ڈسکوالیفائی کریں، یہ شخص جو ہے اس نے پیسے لے کر اور یہ کام کیا ہے، پھر آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے. ویسے نہیں آپ کہہ سکتے. تو میرا جو میں آپ کے سامنے دلیل رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آئین اور قانون کے پچ پر جب آپ کھیل رہے ہیں تو پھر آپ نے اس کی ریکوائرمنٹس پوری کرنی ہے. جب آپ سیاسی پچ پہ کھیل رہے ہیں تو پھر آپ جو مرضی کریں. جب آپ ان دونوں کو مکس کریں گے بالکل تو پھر ہوگا گڑبڑ، پھر ہوگی گڑبڑ. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ آئینی اور قانونی معاملات کو سیاسی طور پر جسٹیفائی کر رہے ہیں. چنانچہ اگر اس وقت پچھلے کئی ہفتوں سے جب سے بحران آیا، تمام تر چیزیں آئین اور قانون کے تحت چل رہی ہیں. آپ کو وہ اچھا لگے برا لگے وہ الگ بات ہے. ووٹ آف نو کانفیڈنس کانسٹیٹیوشنل پروسیجر ہے. لوگوں کی فلور کراسنگ آئین اجازت دیتا ہے اگر آپ اس کی قیمت ادا کرنے کو تیار ہوں، جو کہ تھے. اتحادیوں کا ادھر سے ادھر آنا آئین آپ کو اجازت دیتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو ہٹانا آئین آپ کو اجازت دیتا ہے. اس کے نتیجے میں کابینہ تحلیل ہونا اور ایک نئے لیڈر آف دا ہاؤس کا آنا اور ایک نئی گورنمنٹ تشکیل پانا آئین اس کی اجازت دیتا ہے. اس میں کوئی غیر قانونی کام نہیں ہوا. سیاسی طور پر یہ جو مرضی شور کر لیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ ان کا حق ہے، لیکن لوگوں کو یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ وہ سیاسی طور پر اپنا بیانیہ بنا رہے ہیں. آئین اور قانون کے تحت کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے. پنجاب میں آ جائیں، چیف منسٹر کا ریزائن کرنا کس نے کہا؟ خان صاحب خود کہا. بالکل. ان کی جگہ نئے چیف منسٹر کا الیکشن ہونا آئین کی ریکوائرمنٹ ہے. اس الیکشن میں اگر کسی نے وفاداریاں تبدیل کی ہیں، ووٹ ادھر دینا ہے، آئین کا حصہ ہے، قانون اجازت دیتی ہے. اگر آپ ڈسکوالیفائی ہونے کو تیار ہیں، وہ انہوں نے کیا. اس کے نتیجے میں ووٹنگ کا ہونا آئینی پروسیس ہے، اس کو روکنا غیر قانونی ہے. آج اس کو روکنے کی کوشش کی گئی. اور اسی آئینی پروسیس میں آپ عدالتوں میں بھی گئے ہیں. آپ عدالتوں میں بالکل صحیح. آپ کو بھروسہ تھا عدالتوں پہ، آپ عدالتوں میں گئے ہیں، عدالت نے فیصلہ کیا ہے. جی اب تسلیم کرنے کی باری آئی ہے، اس وقت آپ تسلیم نہیں کر رہے. یعنی ہر آئینی اور قانونی حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے جو کچھ کوشش کرنی تھی انہیں کر لی. ہر طرف سے ان کو یہ کہا گیا کہ نہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے، آئین یہ کہتا ہے آپ جو ہے اس کو فالو کریں. ہر اس چیز میں انہوں نے روڑے اٹکائے. چنانچہ سول انریسٹ کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف آئین اور قانون اپنا راستہ نکال رہا ہے. اس کے اگر آپ کو وہ برا لگ رہا ہے تو آپ احتجاج کر سکتے ہیں، لیکن آپ لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے. اور میرا یہ کہنا ہے کہ گورنمنٹ، کوئی بھی گورنمنٹ ہو، پہلے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی، آپ کو یاد ہے پرائم منسٹر عمران خان خود کہتے تھے کہ ریٹ آف دا اسٹیٹ کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. یاد ہے کتنی بار انہوں نے کہا تھا؟ بالکل ایسے ہی. ریاست کی بنیاد یہ ہے کہ اس نے اس معاشرے میں لا اینڈ آرڈر کا خیال رکھنا ہے. بالکل. اگر کوئی شخص اور کوئی جماعت جو ہے وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے گی، اور اگر اس وقت کی جو حکومت وقت ہے وہ اس قانون کو انفورس کرنے کے لیے ریڈی ہے، جو کہ اس کی ذمہ داری ہے، یہ چوائس نہیں ہے. گورنمنٹ یہ نہیں کہہ سکتی کہ جی ہاں جی بالکل قانون ہے تو صحیح لیکن میں نے انفورس نہیں کرنا. یہ ان کی ذمہ داری ہے، ان پہ فرض ہے کہ انہوں نے اس قانون کو انفورس کرنا ہے. چنانچہ کوئی اگر یہ سمجھتا بھی ہے کہ میں سول انریسٹ کر کے
ملک میں انتشار پھیلا سکتا ہوں تو حکومت کے پاس مکمل طور پر حق ہے کہ وہ قانون کو استعمال کرتے ہوئے یہ انشور کرے کہ ملک میں کوئی انتشار نہیں ہے، تاکہ پاکستان کی شہریوں کی زندگی اور جان و مال جو ہے وہ محفوظ ہے۔ لیکن سر جو آپ آئین و قانون کی بات کر رہے ہیں، ہمارے ملک میں یہ بھی تو ایک ہسٹری رہی ہے نا کہ آئین و قانون کو استعمال کیا گیا ہے پولیٹیکل وکٹیمائزیشن کے لیے بھی، اس میں تو میرٹ ہونا لازمی ہے جو اب تک اس طرح سے نظر نہیں آیا ہمیں۔ بالکل ٹھیک ہے، یعنی پھر یہ نہیں ہو سکتا نا کہ آئین و قانون جو ہے وہ صرف اپنے مخالفین کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور اپنے لیے نہیں ہو رہا۔ اسی لیے اب دیکھیے کہ نیب کا جو معاملہ تھا سارا وہ یہی تھا کہ جی نیب کا قانون تو ہے لیکن وہ قانون کی صرف سلیکٹیو اپلیکیشن ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے بھی یعنی یہ جو گورنمنٹ ابھی آئی ہیں، تمام جماعتیں جو ابھی آئی ہیں پاور میں، یہ تمام کی تمام جب پہلے ماضی میں حکومت کرتی رہی ہیں تو آپ کے خیال میں یہ قانون کا جو امپلیمنٹیشن ہے وہ بالکل میرٹ پہ کرتی رہی ہیں، سب اپنے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ اگر اس طرح نہ ہوتا تو آج ہم یہاں نہ کھڑے ہوتے جہاں پہ کھڑے، یہ نوبت آتی۔ لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے ہمیں غلط کو غلط تو کہنا چاہیے۔ پہلی چیز تو یہ کہ ہم خود کلیئر ہوں کہ غلط کیا اور صحیح کیا ہے، اور میں جو آپ کے سامنے گوش گزار کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تمام لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں جو پاکستانی شہری ہیں، اور اگین میں بات کر رہا ہوں کہ ان کی سیاسی وابستگی جہاں مرضی ہو وہ ان کا حق ہے، لیکن صرف یہ خیال رکھنا ہے کہ دیکھیے یہ ہمیں بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ آئین کیا کہتا ہے، قانون کیا کہتا ہے، اور آپ جس سائیڈ پہ کھڑے ہیں کیا آپ ایسا تو نہیں کر رہے کہ آپ پاکستان کی جو کانسٹیٹیوشنل اور لیگل سٹرکچر ہے آپ اس کو انڈرمائن کر رہے ہیں۔ یہ صرف ہر شخص کا اپنا ذہن ہے، اپنے ذہن کو استعمال کریں اور سمجھیں۔ ٹھیک ہو گیا ناظرین، ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بات کریں گے جو ڈی جی آر نے پریس کانفرنس کی اور خط کے حوالے سے جو سازش اور انٹرفیرنس تھا اس کو کلیئر کیا ہے، تو اس کلیئرٹی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کو کتنا بڑا دھچکا لگ سکتا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ فہد صاحب، پرسوں جو پاک فوج کے ترجمان نے اسٹیٹمنٹ دی اس بیانیے کے حوالے سے جس پہ پوری ایک عمارت کھڑی کی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف نے اور آئین شکنی بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی، تو یہ جو سازش اور جو مداخلت ہے اس کے حوالے سے کلیئرٹی آئی ہے، اس کے بعد کیا دیکھ رہے ہیں آپ کہ کیا یہ بیانیہ زور پکڑے گا یا ٹوٹ جائے گا جو سیاسی بیانیہ کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیں یہ تو بڑے عرصے سے یہ بات ہو رہی تھی کہ جی بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جس طریقے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سازش ہے، امریکی سازش ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے اس میں اپوزیشن جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور عمران خان صاحب کو ہٹانا ہے، اور وہ پورا کا پورا اس کے اوپر بیانیہ بنایا گیا، اور نہ صرف بیانیہ بنایا گیا بلکہ اس کے نتیجے میں جو ہے وہ آئین شکنی بھی ہوئی، وہ اسی بیانیے کے نتیجے میں ہوئی تھی۔ اب وہ یعنی کہ آپ سوچیں کہ اتنا دن وہ چلتا رہا، وہ لوگ جن کو معلوم تھا، یعنی یہ زیادہ دن یہ بات ڈھکی چھپی نہیں رہی، میں تو آپ خود میرے خیال میں اس کے یعنی شاہد ہیں کہ میں نے تو کتنے عرصے پہلے یہاں پہ ہماری ٹرانسمیشن ہو رہی تھی، میں نے کہا تھا یہ تو نان ایشو ہے کہ ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ اچھا اب وہ اس کے بعد جب انویسٹیگیشنز بھی ہوئیں، ظاہر بات ہے جب اس ملک کا وزیر اعظم ایسی بات کرے تو اس کو بڑی سنجیدگی سے لیا جاتا ہے، اور اس پہ پھر تمام تر جو ہے وہ اس کے ہر پہلو سے اس کو سمجھا جاتا ہے، اس پہ انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے، اور پھر معلوم یہ ہوا جو پہلے ذرائع سے خبر آنی شروع ہوئی کہ نہیں اس میں ایسا معاملہ نہیں ہے، وہ جو مراسلہ ہے ٹھیک ہے اس میں کچھ تھوڑی سی زبان میں کرختگی ہے لیکن اس میں سازش کا کہیں ذکر نہیں ہے، لیکن وہ کیونکہ ایک سیاسی بیانیہ بن گیا تھا اور پاکستان تحریک انصاف نے یہ تو جسٹیفائی کرنا تھا کہ جی ہم نکالے جا رہے ہیں، اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم خود اپنے لوگوں کی وجہ سے ہم نکالے جا رہے ہیں یا ہمارے اتحادی جو ہیں وہ بھی ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کوئی نہ کوئی ان کو ایکسپلینیشن تو دینی تھی جس سے ان کی ہار نہ لگے اور جیت لگے، تو پھر وہ یہ بیانیہ آیا۔ اچھا بہرحال بہت سارے لوگ کہتے تھے، میرے سے بھی پوچھتے تھے کہ جی اگر اتنا obvious ہے کہ اس میں کچھ نہیں ہے تو وہ لوگ دیگر جو ادارے ہیں آپ کے وہ کیوں نہیں کہہ رہے؟ ایک بار جو ہے وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، وہ ہو گیا، تھوڑا وقت لگا لیکن ہو گیا۔ اور اس دن کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے جو کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل بابر افتخار نے کی ہے، مجھے بتائیں اس کے بعد کوئی ابہام رہ گیا؟ بالکل صاف صاف بات ہو گئی نا اس میں، تو کلیئرلی انہوں نے کہہ دیا کہ کوئی سازش نہیں ہے۔ اب وہ آپ بال کی کھال اتار رہے ہیں کہ جی وہ مداخلت ہے یا سازش ہے، یہ تو میرے خیال میں مجھے تو بڑی ویسے تھوڑی سی یہ ایک بچوں والی بات لگی کہ جی آپ اس طریقے سے اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں۔ بھائی ثابت ہو گیا ہے کہ سازش نہیں تھی، کوئی کنسپیریسی نہیں تھی، امریکہ نے آپ کے خلاف اس طریقے سے عمران خان صاحب کو نکالنے کے لیے کوئی سازش نہیں کی ہے، اور اپوزیشن نے جو آپ کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے باہر نکالا ہے اس میں کوئی سازش نہیں ہے۔ اب یہ آپ کے اداروں نے، آپ کی اسٹیبلشمنٹ نے
آن دا ریکارڈ آ کر یہ کہہ دیا. اب آپ یہ کہیں کہ جی میں نہیں مانتا ان کی بات، مثال کے طور پر کہہ رہے ہیں لوگ کچھ، تو پھر تو کچھ بھی نہیں رہے گا نا. پھر تو آپ کل کو یہ بھی کہیں جی میں نہیں مانتا سپریم کورٹ کو، میں نہیں مانتا آئین کو، پھر تو کوئی معاملہ ہے نہیں. لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس ریاست میں آپ نے اس ریاست کے ڈھانچے کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی سیاست کرنی ہے، تو میرے خیال میں اس کے بعد تو بات ختم ہو جاتی ہے. اب ایک چیزیں رہ گئی ہے، آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں، اور میں تو یہ میری تو یہ رائے ہے کہ جوڈیشل کمیشن بن جانا چاہیے. لیکن اس سے ہوا کیا ہے؟ اس سے یہ جو پریس کانفرنس سے یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ اب کوئی شخص پاکستان میں جو اپنی ایک انڈیپینڈنٹ سوچ رکھتا ہے، وہ یہ کہے گا تو صحیح کہ دیکھیں انہوں نے پوری کی پوری اپنی سیاست کا ایک نئی سیاست کا ایک مینار کھڑا کر دیا ہے، لیکن اس کی مینار کی جو بنیاد ہے وہ تو کھوکھلی ہے. جس نے عمران خان صاحب و پاکستان تحریک انصاف کو بالکل بلائنڈلی سپورٹ کرنا ہے، اسے تو کرنا ہے بالکل، وہ تو آپ جو مرضی کہہ دیں. لیکن کوئی شخص جو کہ تھوڑا سا لوگ چیزوں کو اپنے ایک کھلے ذہن سے دیکھے، اس کو نظر آ جائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو کلیئر ہو گیا، کیا اس سے خان صاحب کی سیاست پہ کوئی فرق پڑے گا؟ اب ان کے پاس دو ہی آپشن ہے. ایک آپشن تو یہ کہ وہ اب انہیں بھی معلوم ہو گیا کہ بھائی یہ تو سچ تو سامنے آ گیا، اب میں کیا کروں. یا تو یہ کہ تھوڑا وہ ریورس گیئر لگائیں اور پھر کوئی نیا بیانیہ سوچیں، کیونکہ یہ تو شاید انہیں لگے کہ بھائی یہ تو اب کیونکہ سچ سامنے آ گیا تو میں کتنا کو اس کو اور بناؤں، کیونکہ جتنا میں اس کو اور بڑھاؤں گا اتنا ثابت ہو جائے گا. کل کو کمیشن بھی بن گیا، کل کو کچھ اور بھی ہو گیا، وہ بالکل ہی سب کچھ سامنے آ جائے گا. لیکن کیا خان صاحب بھی کریں گے؟ ابھی تو ان کو یہی لگ رہا ہے کہ میں اسی بیانی پہ جو ہے ارلی الیکشن کروا سکتا ہوں. مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ ایسا نہیں کریں گے، اور وہ اسی بیانیے کو لے کر چلیں گے، چاہے اس کی جو مرضی کاسٹ ہو. اور کاسٹ ہوگی کیونکہ اگر آپ ایک بالکل اس طرح کی بالکل ایک کھوکھلی بنیادوں پہ آپ ایک سیاسی عمارت کھڑی کر رہے ہیں، تو اس کا استحکام جو ہے اس کے اوپر ہمیشہ ایک سوالیہ نشان رہے گا. اب وہ قیمت کب ادا کرنی پڑے گی وہ میرے خیال میں کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اگر واقعی میں ایسا ہوا، جو کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے اسی بیانیے کو باوجود اس کے کہ آپ کی ریاستی اداروں نے اس کی نفی کر دی ہے، اور باوجود اس کے کہ کل کو اس کے ٹھوس شواہد بھی سامنے آ جائیں گے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اسی بیانیے کو آگے لے کے چلنا ہے اور زیادہ زور و شور سے لے کے چلنا ہے. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے نہ صرف یہ کہ وہ ایک اور بہت ہی ایک خطرناک قسم کی راہ پہ چل پڑیں گے، بلکہ اس سے آنے والے دنوں میں جو آپ کی ایک سیاست ہے اس میں وہ جو دراڑ پڑی ہوئی ہے، وہ نہ صرف یہ کہ وہ سیاسی دراڑ ہوگی بلکہ وہ ادارتی دراڑ بھی بن سکتی ہے. جی ایک بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد اسی کو کنٹینیو رکھیں گے. جیسے بالکل فہد صاحب نے بتایا تھا کہ سیاست کے ساتھ جو آئین و قانون کو مکس اپ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ ساری سچویشن کریٹ ہو رہی ہے. اب جیسے جوڈیشل کمیشن کی بھی بات ہو رہی ہے اور ڈپٹی اسپیکر جو تھے قاسم سوری، انہوں نے لہرا کے کہا تھا کہ یہ خط میں عدالت میں لے کے جاؤں گا. تو کیا اسی عدالت میں لے کے جائیں گے جس کے حوالے سے عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں، سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں کہ انہوں نے رات کو عدالتیں کیوں لگا لی تھیں؟ تو وہاں سے جو نتیجہ نکلے گا اس کے بعد بھی بیانیہ تو بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ ادھر ہی کھڑا ہوگا جو اب نظر آ رہا ہے سڑکوں پہ. ایک بریک لیتے ہیں، اس بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. فہد صاحب، یہ جو بیرونی سازش یا مداخلت کا بیانیہ ہے اس کا ڈراپ سین تو کافی حد تک ہو بھی گیا پرسوں جب ڈی جی آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ آئی اس حوالے سے، لیکن تحریک انصاف کے اراکین اب بھی یہ کہتے ہوئے سنے جا رہے ہیں کہ جی عوام نے اس کو ڈی سائفر کر دیا ہے، عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے اور جو کچھ ہے اب وہ عوام میں جائے گا اور جلد انتخابات ہو، ہمارا تو بس یہی ایک موقف ہے. تو یہ ڈراپ سین یہاں ہے یا مزید بھی کچھ ایسے فورمز ہیں جہاں پہ ہو تو مزید کلیئرٹی آ جائے گی؟ دیکھیے میرے خیال میں جو تو پی ٹی آئی کے جو ہارڈ کور سپورٹرز ہیں ان کے لیے تو میرے خیال میں بس کیونکہ خان صاحب نے کہہ دیا تو بس ٹھیک ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ شاید وہ ان کو یہ کنونس کرنے میں کامیاب ہو جائے گا کہ یہ اصل میں سازش نہیں تھی، تو وہ اگر تو میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا. ہاں وہ لوگ جو تھوڑا سا چیزوں کو ایک کھلے ذہن سے دیکھتے ہیں، میرے خیال میں ان کو کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوگی یہ سمجھنے میں کہ اس میں معاملات کچھ ہیں نہیں. مگر میرے خیال میں
جو پاکستان تحریک انصاف کا جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ ہے وہ جائز ہے. حکومت کو بنا دینا چاہیے جوڈیشل کمیشن, کیونکہ اگر کوئی اس میں رہی صحیح کسر رہ گئی ہے, کوئی واقعی میں سمجھتا ہے کہ نہیں ہم نہیں مانتے کہ جو ریاستی ادارے کہہ رہے ہیں, انہیں کیا پتا, اگر کچھ اس طرح بھی لوگ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں. اور حالانکہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر وہ جوڈیشل کمیشن جو ہے اس نے بھی اگر فیصلہ دیا تو آپ کے خیال میں جنہوں نے نہیں ماننا وہ مان جائیں گے؟ یہی سوال میں آپ سے کرنے لگا تو جنہوں نے آئین شکنی نہیں مانی انہوں نے جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ مان لینا ہے. تو وہ تو انفارچونیٹلی دیکھیں ہم یہاں تک پہنچ گئے, اور ایک دن مجھے اور آپ کو یہ بات ضرور کرنی چاہیے کہ ہم یہاں تک پہنچے کیسے. یہ حالات جو آ رہے ہیں آپ کو نظر آتا ہے, آپ خود سوچتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے لوگ جو ہیں یہ اپنی جو رائے قائم کرتے ہیں اور پھر اس سے ٹس سے مس نہیں ہوتے. یعنی بہرحال وہ ایک لمبی بحث ہے, میں اس میں بھی نہیں جاؤں گا, لیکن میرے خیال میں دیکھیے اگر جوڈیشل کمیشن بن جائے اور اس میں تمام تر معاملہ سامنے آ جائیں. ابھی پرائم منسٹر شہباز شریف نے یہ تو کہا ہے کہ وہ ایک پارلیمانی کمیٹی بلائیں گے اور اس میں وہ تمام ان لوگوں کو بلائیں گے جو ہمارے ادارے کے اسٹیبلشمنٹ کے جو سینئر افسران ہیں, سفیر صاحب کو بھی بلائیں گے, اچھی بات ہے. لیکن اگر جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ ہے کر دیں تاکہ ایک بار کلیئر ہو جائے معاملہ. حالانکہ میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا, لیکن وہ تو ایک ڈیفرنٹ چیز ہے, نہ مانے لیکن اس سائڈ سے کلیئر ہو جائے گا جو انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے. اور دیکھیے یہ میرے خیال میں اتنا مشکل نہیں ہے. انفارچونیٹلی جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. جو ہماری سفارتکاری کو نقصان ہونا تھا, جو ہمارے دفتر خارجہ کو نقصان ہونا تھا, جو ہمارے سفارتکاروں کو نقصان ہونا تھا, جو ہمارے ریاستی تعلقات کو نقصان ہونا تھا, وہ سب کچھ ہو چکا ہے. انفارچونیٹلی یہ ہماری بدقسمتی ہے. لیکن اب اس کو اگر جوڑنا ہے یا اگر اس کو جوڑنے کا سفر شروع کرنا ہے, اگر ہمیں مرہم رکھنے کا پروسیس شروع کرنا ہے, تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر یہ جوڈیشل کمیشن اس کو بھی کریں اور ختم کریں. اب سوال یہ ہے کہ اگر چلیں وہ ہو بھی گیا تو اس کے بعد کیا پاکستان تحریک انصاف کی سیاست میں کوئی فرق پڑے گا؟ مجھے انفارچونیٹلی یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ الیکشن جب بھی ہوں, اور دیکھیے حکومت وقت کا یہ کام ہے کہ وہ کب یہ فیصلہ کرے, یہ بھی آئین ان کو یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ اس وقت کی حکومت کا فیصلہ کرے. زور زبردستی سے اگر آپ الیکشن کرانا چاہیں تو اتنا آسان نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف سے پہلے بھی ساری جماعتیں کوشش کر کے دیکھ چکی ہیں, تو اور انہوں نے میرے خیال میں بہت بڑی غلطی کی ہے جو بائیک آؤٹ کر لیا, اسمبلی سے باہر چلے گئے. کل کو کوئی کہہ رہا تھا جی وہ دوسری اسمبلی سے بھی استعفیٰ دے دیں, تو وہ ممکن ہے کہ ادھر بھی بائی الیکشن ہو جائے. لیکن بہرحال یہ بیانیہ انہوں نے بنا لیا ہے, پی ٹی آئی نے وہ بیانیہ آنے والے جلسوں میں جلوسوں میں دیکھیں گے, اور اس کی بنیاد پر آنے والے دنوں میں ان کی سیاست جو ہے وہ اسی طریقے سے چلے گی, جو میرے خیال میں ہمارے لیے بہت خطرناک. سر آخری سوال ہے میرا آپ سے, یہ جو ساری تگ و دو ہے پاکستان تحریک انصاف, یہ ہے جلد انتخابات کے حوالے سے. اسمبلیوں سے استعفے بھی انہوں نے دیے اسی وجہ سے کہ الیکشن کمیشن کے لیے مشکلات ہو جائیں گی اور جو ہے ارلی انتخابات کی طرف چلا جائیں. جو سازش والا بیانیہ ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہے. تو کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس میں کسی حد تک کامیاب ہو سکتی ہے آنے والے دنوں میں؟ اس میں اس لیے مشکل ہوگا کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن خود کہہ چکا ہے کہ جی اگر ہمیں کرانا ہوا تو ہم کرا لیں گے. لیکن دوسرا آپ دیکھیں کہ نئے اسپیکر قومی اسمبلی کے الیکٹ ہو گئے, آج ہی ہوئے ہیں, راجہ پرویز اشرف ہو گئے, اور انہوں نے یہ کہہ بھی دیا ہے کہ وہ استعفے جو ہیں ان کو میں چیک کروں گا کیا ان کا پروسیس فالو ہوا ہے کہ نہیں ہوا. ایاز صادق صاحب جو بھی کہہ چکے ہیں, سابقہ اسپیکر ہیں, کہ جو جس طریقے سے استعفے دیے گئے ہیں وہ پروسیس فالو نہیں ہوا. وہ خود تحریر انہوں نے لکھی ہے یا نہیں لکھی, ان پرسن آئیں گے, گواہ ساتھ ہوں گے, وہ ایک پورا پروسیس, سارا پروسیس. اسی طریقے سے پنجاب اسمبلی میں نئے اسپیکر ابھی الیکٹ ہو جائیں گے. تو ابھی اسپیکر کے ہاتھ میں گیم آ گئی ہے, اور وہ اگر یہ استعفے دے بھی دیتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی ایک بڑا لمبا پروسیجر ہے. تو میرے خیال میں اگر حکومت یہ چاہتی ہے کہ ان کو ٹائم ملے اور وہ الیکشن تب کرائیں جب ان کو لگتا ہے کہ انہیں کرانے چاہیے, تو ان کے پاس بہت زیادہ ثوابدید اب ہوگی. بالکل ٹھیک ہو گیا, ٹائم ہمارے پاس ختم ہو گیا. ناظرین امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.